अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इस्लामियात, सफ़ा नंबर 30, पेज नंबर 30। सबसे पहले सब बच्चे आज की डेट डालेंगे, दिन लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक झूठ, चोरी, गीबत और बहतान से परहेज़। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 चैप्टर किए हैं और हमने नाजरा किया है। अब हम ये चैप्टर नंबर 3 करेंगे। क्या नाम है सबक का? झूठ, चोरी, गीबत और बहतान से परहेज़। ठीक है, परहेज़ मीन इज्तनाब या बचना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम झूठ। झूठ बोलना बहुत बुरी आदत और बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता और ना ही कोई इसकी बात पर भरोसा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों के बारे में फरमाता है, तर्जुमा, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, सूरत आल इमरान में आयत नंबर 61। ठीक है, क्या है जी? झूठ बोलना जो है बहुत बुरी आदत है और बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलने वाले को कोई जो है पसंद नहीं करता, ना ही कोई इसकी बात पर भरोसा करता है, यानी कि एतबार करता है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों के बारे में क्या फरमाया है कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, अल्लाह ताला उस पर लानत भेजते हैं जो झूठ बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोलने वालों को अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता, यानी कि जो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो अल्लाह ताला जो झूठ बोलता है और अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद नहीं करते। इस्लाम हमें जिन बुराइयों से रोकता है, इनमें से झूठ एक बहुत बड़ी बुराई है। यानी कि जो इस्लाम हमें जिन चीज़ों से रोकता है, जिन बुराइयों से रोकता है, तो उसमें जो झूठ है वो सबसे यानी कि एक जो बड़ी बुराई है, यानी कि इसको छोटी बुराई ना समझा जाए, बल्कि ये बहुत बड़ी बुराई है। ठीक है, बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। क्या है? झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शख्स झूठ बोलता है तो फिर और बुराइयां भी वो करता है और गुनाह भी करता है। ठीक है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने की तलकीन की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है जी? हमेशा सच बोलने की तलकीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा सच बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हमेशा सच बोलो। सच जो है इंसान को नेकी की तरफ ले जा, यानी कि सच इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। और नेकी कहाँ लेके जाती है? इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। ठीक है, और बदी जो है झूठ बदी की तरफ ले जाता है और बदी दोज़ख में ले जाती है। हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। सच बोलने से हम तमाम बुराइयों से बचे रहेंगे और हमें चाहिए कि हम हमेशा क्या करें कि सच बोलें, और इससे क्या होगा कि हम तमाम बुराइयों से बच जाएंगे, क्योंकि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। जब हम झूठ बोलेंगे तो हम दूसरी बुराइयां भी करेंगे, इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ताकि हम दूसरी बुराइयों से भी बच सके। आगे है जी, अल्लाह के नज़दीक हमारा शुमार सच्चे लोगों में होगा। अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे और हमारे साथ रहने वाले लोग भी हमसे खुश होंगे। तो क्या होगा जी? अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा जो शुमार होगा हमारा, यानी कि अगर हम सच बोलते हैं, हमारा उठना बैठना, हम यानी कि जैसे अच्छे लोगों की गिनती में हम शुमार किए जाएंगे कि ये बंदा जो है सच बोलता है, तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा और हमारे जो इर्द गिर्द साथ रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमसे खुश होंगे। आगे है जी, चोरी। किसी भी चीज़ को बगैर इजाज़त उठा लेना और उसे वापस ना करना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। और चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें क्या है, यानी कि जब अगर कोई इंसान किसी मतलब अनजाने में भी किसी की कोई चीज़ उठा लेता है, उसको बगैर बताए, तो उसको वापस नहीं करता, तो उसको बताता नहीं है, तो वो भी इंसान की चोरी कहलाती है। ठीक है, इसलिए चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब कोई चोरी करता है तो इसमें ईमान नहीं रहता। यानी कि जो शख्स चोरी करता है तो उसका ईमान नहीं रहता, यानी कि उसका ईमान ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चोरी अगर किसी को सताने या शरारत की नीयत से की जाए तो भी एक बुरी हरकत है। यानी कि अगर किसी को सताने के लिए, तंग करने के लिए की जाए तो भी बुरी हरकत है। अलबत्ता इजाज़त से किसी की चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है।
ہاں اگر کوئی اجازت دے آپ کو تو آپ اس کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین سے چھپ کر ان کی اجازت کے بغیر روپے، پیسے، بہن بھائیوں کی چیزیں یا اپنے ہم جماعتوں کی چیزیں مثلاً قلم، پینسل، کتابیں اور ربڑ وغیرہ بغیر اجازت لینا یا چوری کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جن معاشروں میں چوری عام ہو جائے وہاں کیا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے کسی کلاس فیلو کی یا جماعت کی کسی بچے کی کوئی چیز یا پینسل بھی اٹھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کر کے یا تو اس کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو بتائیں کہ ہم یہ لے رہے ہیں، اگر وہ ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہم اس کی استعمال کریں، کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو وہ بھی ہمارا چوری میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اگر اس کو بتا کے استعمال کر لیتے ہیں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر کے اس کو واپس لوٹا دیں، ٹھیک ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپس میں پیار محبت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جہاں جو ہے یعنی کہ چوری کی جاتی ہے تو انسان ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میری چیز اسی نے چرائی ہوگی، اسی کے پاس ہوگی، تو اس طرح ایک دوسرے کے دلوں میں شک پڑ جاتا ہے اور جو پیار محبت جو ہے وہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں لڑائی جھگڑا فساد جو ہے عام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے اسلام جو ہے ہم چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ یعنی کہ جو شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جی یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ جی ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کی ایک فاطمہ نامی لڑکی تھی، اس نے جو ہے چوری کی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ چوری اسی لڑکی نے کی ہے تو کیا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے قوانین کے مطابق اس لڑکی کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بہت سے لوگوں نے سفارش کی، بہت سے لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی کہ اس کو نہ کیا، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا کہ یہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، یعنی کہ یہ ایک عزت دار گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی یعنی کہ کوئی عزت دار گھرانے کا آدمی جو چوری کرتا تھا تو اس کو کیا کیا جاتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اور جب کسی غریب گھرانے کا کوئی غریب بندہ چوری کرتا تھا تو اس کو کمزور آدمی اگر کوئی یعنی کہ کوئی غریب گھرانے کا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کمزور آدمی پر یعنی کہ ظلم کیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جب لوگوں نے اس کی سفارش کی اس لڑکی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے قومیں بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں جب ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کی چوری کرنے کی جرم میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، کیونکہ عدل و انصاف سب سے پہلے ہے اور بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں چوری کرنا بہت بڑا کام اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا کام، یعنی کہ برا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت برا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اس برائی سے دور رکھے، ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں غیبت اور بہتان۔ اب ہے بات جی غیبت اور بہتان، یعنی غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس میں موجود برائی کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ برائی بیان کی جاتی تو اسے تکلیف ہوتی۔ بہتان سے مراد کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہ ہو، یعنی کہ غیبت سے مراد کیا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی کی شخص کی غیر موجودگی میں ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کے سامنے بیان کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو ہماری آپس میں لڑائی ہوگی، تو اس لیے ہے کہ یعنی کہ جب ہم اس کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، فلاں شخص ایسا ہے یا ویسا ہے، تو ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے، غیبت کہلاتا ہے۔ اور بہتان کیا ہے، بہتان کسی سے مراد کسی شخص میں ایسی یعنی کہ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہنا جو کہ اس کے اندر موجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے اندر موجود ہی نہ، تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ بہتان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتان بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ غیبت ایک ایسی
برائی ہے جس سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات و نفرت پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ غیبت کیا ہے؟ ایک ایسی برائی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو مطلب بارے میں ہمارے جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ معاشرے میں لڑائی جھگڑا برپا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے غیبت کو سخت ترین گناہ کہا گیا ہے. غیبت کو کیا کہا گیا ہے؟ سخت ترین گناہ کہا گیا ہے. یعنی کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے. دیکھا، یعنی کہ جو شخص غیبت کرتا ہے تو اس کا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بلکہ تم سب اس کو ناپسند کرو گے. یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے، اب ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو غیبت کے بارے میں. ایک دفعہ کسی صحابی کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے. یعنی کہ اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے، غیبت ہے. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے. کیونکہ اگر ہم وہی ذکر اس شخص کے سامنے کریں گے تو وہ اس کو ناپسند کرے گا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ غیبت کہیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ، یعنی کہ انہوں نے کوشچن کیا نا، لوگوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ اس کا جواب دیا، اگر تم میں سے موجود برائی کو بیان کرو گے، اگر تم اس میں، یعنی کہ جو اس کے اندر جو موجود برائی ہے اس کو بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے. یعنی یہ کیا ہوا؟ غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہو، موجود نہیں، تو تم اس پر بہتان لگاؤ گے. یعنی کہ اس پہ اگر وہ شخص اس کے اندر وہ برائی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بہتان ہوگا. یعنی کہ اگر وہ شخص کے اندر اس کو خامی ہے بھی ہے، وہ برائی ہے بھی ہے، تو اس کو بھی اگر بیان کرو گے تو وہ غیبت کہلائے گی. ٹھیک ہے، وہ بھی گناہ ہے آپ کے لیے. اگر اس شخص کی ایسی برائی بیان کرو گے جو کہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہو، کیا ہوگا؟ اس پہ بہتان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس کی سزا غیبت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی سزا جو ہے غیبت سے، یعنی کہ غیبت سے بھی زیادہ ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک غیبت کرنا اور بہتان لگانا ناپسندیدہ عمل اور گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے اور ان پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب بچوں نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے. ہمیں غیبت و بہتان سے اللہ بچائے، ہمیں نیک ہدایت دے، نیکی کے کام کرنے کی ہدایت دے. اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھیں، برائیوں سے بچا کے رکھے. ہم سب کو، مسلمانوں کو، ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اچھے اور نیک مسلمان بن سکے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا کریں گے بک ورک. ٹھیک ہے جی، اب آ جاتی ہے اس کی مشق کی باری. اب ہم اس کی مشق کریں گے. پیج نمبر ہے ہمارا 32. ٹھیک ہے، سب بچے اپنا پیج نمبر 32 نکال لیں. سوال نمبر 1 ہے، کالم الف کو کالم بیس سے ملائیں. ٹھیک ہے، ہم نے کالم الف کو کالم بیس سے ملانا ہے. کالم الف کیا ہے؟ یہ والا، اور کالم بے ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اب جی کالم الف میں ہے بدی. اب اس میں سے ہم نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. بدی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ دوزخ میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سب بچوں نے کیا کرنا ہے؟ بدی کو نمبر 2 کے ساتھ آپ نے ملا دینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے چوری. چوری کیا ہے؟ یعنی کہ چوری ایک تو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، بغیر اجازت چیز اٹھا لینا یا غلط الزام لگانا. تو اس میں کیا آئے گا کہ چوری یہ ہے، یعنی کہ کیا ہے چوری؟ چوری کیا ہے؟ بغیر اجازت چیز اٹھا لینا. کیا ہے؟ بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا. اب آ جاتی ہے باری غیبت کی. غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا یا غلط الزام لگانا. اب ان میں سے کیا آئے گا؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا. یہ ہمارا کیا ہے؟ اس کا غیبت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے. آگے ہے جی بہتان. کیا ہے جی؟ بہتان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے. غلط الزام لگانا، یعنی کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو کہ اس میں موجود ہی نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہتان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اس سے ملا دیں گے. آگے جھوٹ. کیا ہے؟ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ ہے.
یہ ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ سب بچوں نے اس کو کر لینا ہے، اچھی مطلب نیٹ کرنا ہے، کوئی اس نے گند نہیں مارنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی طرف۔ اب سب بچے نکالیں گے پیج نمبر 33۔ اب ہم اس کی خالی جگہ پور کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 2 ہمارا جو ہے سوال جواب ہے، وہ میں آپ کو کاپی پہ کرواؤں گی، ابھی ہم اس کا بک پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پور کیجئے۔ نمبر 1 ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا ڈیش ہے، کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ سب بچے یہاں کیا لکھیں گے؟ گناہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے نمبر 2، سچ انسان کو ڈیش میں پہنچا دیتا ہے، سچ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ سب بچے دوسری بلینک میں لکھیں گے جنت۔ نمبر 3 ہے، دین اسلام میں ڈیش کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ کیا کرنے والے کا؟ چوری کرنے والے کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں آئے گا چوری، سب بچے چوری لکھیں ہیں۔ آگے ہے نمبر 4، قرآن مجید میں غیبت کو اپنے ڈیش کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کس کو کہا گیا ہے؟ مردہ بھائی، یعنی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے اب باری آتی ہے نمبر 5 کی، بہتان لگانا بھی بہت ڈیش اور گناہ ہے، کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل اور گناہ، ٹھیک ہے۔ ناپسندیدہ عمل اور گناہ ہے، نمبر 5 میں آپ کے یہ آنے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ اپنی کاپی نکالیں، اب ہم اس کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب بچوں نے پہلے بک پہ یہ سارا کام کمپلیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اب میں اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، ہم اس کا کاپی ورک کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔